बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हर इदारे में जज़ा और सज़ा का अमल होना चाहिए, जारी रहना चाहिए, तभी कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत, कोई भी मुआशरा आगे बढ़ सकता है और उसके मसाइल कम हो सकते हैं। हमने बहुत वावीला सुना और हमने मज़मूम प्रोपेगंडास देखे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़, लेकिन आज जब ये ख़बर सामने आई कि रिटायर्ड अफसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन, उनका फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने बगावत पे उकसाने की कोशिश की और वो साबित हो गई। उसके बाद न सिर्फ 14 बरस की सज़ा दी गई बल्कि उसके साथ ही उनसे 26 जुलाई को उनका रैंक भी ज़ब्त कर लिया गया। इससे कबल भी हमने देखा वो बिगौड़ा राजा जो लंदन में बैठा है, उसको भी सज़ा मिली 14 साल की। फिर वो कैप्टन मेहदी, उसको भी 12 साल की सज़ा हुई। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी हवाले से हमें सामने रखनी चाहिए। और इसी तरह मैं हमेशा जब ये बात करता हूँ कि हम जब चौथा सुतून में बैठ के अहले साफ़त बैठते हैं, मीडिया वाले बैठते हैं, तो हम अपनी चारपाई के नीचे भी झाड़ू फेरने की कोशिश करते हैं, डांग फेरते हैं कि हमारे अंदर भी जो काली भीड़ें हैं उन्हें भी हमें सामने लाना चाहिए। इसी तरह अहले सियासत को भी, इसी तरह जो तबक़ात हैं उनको ये चाहिए, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बैठे थे और ये बात हो रही थी कि आखिर क्यों कोई इल्ज़ाम लगा दे या क्यों कोई सर की कीमत मुकर्रर कर दे, क्यों कर कोई तकवीर का फतवा दे दे, क्यों कर कोई कत्ल की जो है वो बात करे। ये रियासत के काम हैं, ये किसी शख्सियत के, किसी जमात के, किसी जत्थे के, किसी गिरोह के काम नहीं हैं। अगर हम जत्थाबंदी और गिरोह की बात करें तो जब सी पैक पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अभी तो फ़ेज़ 2 पार्ट 2 जो शुरू हो चुका है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कभी KPK के अंदर दहशतगर्द हमारी अफवाज पे, हमारे जवानों पे, हमारे पुलिस के मराकज़ पर और आम लोगों को जो है वो शहीद करने के दर पे होते हैं, हमला आवर होते हैं। और इसी तरह अगर हम ये देखें कि गवादर, जहाँ पे पाकिस्तान का चौथा 5वां बड़ा एयरपोर्ट तामीर हो चुका है, उसका इफ्तिताह होने को है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला आवर हुआ जाता है और पाकिस्तान की जो तरक्की के रास्ते हैं उनको मसदूद करने की कोशिश की जाती है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। इस सारे मामलात पे और इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है। उसमें मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब एजाज़ अहमद। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। हमारे साथ स्काइप पे है बहुत अहम नाम दिफाई तजज़ियाकार हैं और निगरान सूबाई वज़ीर रह चुके हैं सिंध के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त देने का। बल्कि आपसे ही आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर साहब, ये कहा जाता है कि फ़ौज नूं पुछण वाला ही कोई नहीं और ना कोई पूछ सकता है, लेकिन आज की जो हम ये देख रहे हैं कि ये जज़ा और सज़ा का जो अमल है वो हमारे सामने आया। आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये किस कदर ज़रूरी होता है और क्यों कर ऐसे इक़दाम पे हम मजबूर होते हैं कि अगर आपके अंदर से ही कोई बगावत पे उकसाने पे आ जाए तो फिर उसका हाल क्या किया जाता है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फौज के अंदर इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन और तमाम फौज जिस जवान, ऑफिसर्स, senior officers, they all look in one direction, that is Chief Army Staff and Presently Chief Army Staff with the Nasir Munir. पूरी फौज उनकी तरफ देखती है, उनसे ऑर्डर लेती है और डिसिप्लिन ये फौज का है। लेकिन साथ ही साथ फौज में सजा और जजा बहुत साथ है, बहुत डिसिप्लिन है। इसलिए हमारी मुसल्लह फौज में इतना डिसिप्लिन है कि वो इमीडिएटली जो ऑर्डर होते हैं उनको ओबे करते हैं। और सेकंड, ये अभी इस सजा से मैसेज दिया गया है कि चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर हो या सर्विस, So they are under Pakistan military law. और उसके तहत ही जब आप एक सी ऐसी लिमिट पे चले जाएं जहां पर आप उकसाएं अपने फौज को और सिविलियंस को, अपनी मुसल्लह फौज के खिलाफ, अपने चीफ आर्मी स्टाफ के साथ, अपने कमांड स्ट्रक्चर को, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और बारहा देखा गया कि किस तरीके से पैटी बेनिफिट के लिए, पैटी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इन तीन ऑफिसर्स ने
مسلح افواج کے خلاف کیا کیا باتیں کی, کیسے اکسایا. یہ تو فوج کا ڈسپلن ہے کہ وہاں پر کوئی کبھی کسی نے اوپر نظر کر کے نہیں دیکھا کہ جو آرڈرز ہوں گے اس کو بھی کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ دے ہیو سروڈ ان آفیسرز, جو لوگ ان کو اس لیے سننے لگے تھے کہ شاید یہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں, تو دیٹ واز اے کہ ان کو سزا دی گئی, ان کے رینک فورفیٹ کر لیے گئے, اور ان کے لیے پوری فیملی کے لیے پورے سب کے ایک آئی وڈ سے کہ عبرت کا نشان ہے. اور تاکہ اور ویسے بھی ہم جو دیکھتے ہیں ایگزمپلری پنشمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ باقیوں کے لیے مثال بنے کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ سزا دی گئی, اور یہ بہت سوچ سمجھ کے انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے, تمام پروسیکیوشن ایویڈنس ایکشن ایویڈنس دیکھتے ہوئے, اس کو دیکھنے کے بعد ان کے فیلڈ کو چلنے کی سزا دی, اور پھر چیف آفیسر نے اس کو اپروو کیا. تو آئی تھنک یہ دیکھنا ہے کہ یہ آفیسر نے کیا گین کیا, کیا پایا سوائے چند سکوں کے, اس کے علاوہ عزت کھو دی, فیملی تباہ کر دی. یہ کرنل اکبر کے میں فادر کو جانتا ہوں, he was such a great brigadier, he was chief of staff of our corps and he died in a helicopter accident. میں حیران اس افسر کے اوپر کہ how could he fall into the prey of these idiots, اور اس کے بعد دشمن کے ہاتھوں میں آ کے انہوں نے کیا باتیں کی اور کیسے بات کر رہے تھے. میرے خیال میں فوج ہماری اسی لیے ڈسپلن رہتی ہے کہ وہاں بڑی سخت سزا ہے. ایون آپ یقین کریں اگر ہماری ایک ریجمنٹ میں کمانڈنگ آفیسر کے ریجمنٹ میں کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ویپن چوری ہو جائے, اٹ از سچ اے سوئر پنشمنٹ یو کانٹ امیجن. اور یہ جو ایبسنٹ وداؤٹ بھگوڑے ہو جاتے ہیں ان کو سزا اسمبلی کورٹ مارشل میں پوری ریجمنٹ کے سامنے, جب وہ بھاگتا ہے اس کو 1 سال جیل ہوتی ہے, اس کے بیچ نوچے جاتے ہیں پوری ریجمنٹ سامنے. اس کے بعد اس کو ہتھ کڑی باندھی جاتی ہے, پوری ریجمنٹ کھڑی ہوتی ہے, ایڈجوٹنٹ پڑھ کے سناتا ہے, اینڈ دین ہی از سینٹ ٹو دی سول جیل. یہ ہے ہمارا ڈسپلن. اس لیے مسلح افواج صرف ایک ڈائریکشن وہ چیف آف اسٹاف کی طرف دیکھتے ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور کوئی اس میں درار نہیں ڈال سکتا. The only thing is I feel ہمیں پوری قوم کو اس وقت یونائٹ ہو کے you have to fight as a nation enemy. اور یہ جو ایسے لوگوں کا بیانیہ ہے کہ فوج عوام میں خلیج پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچائے, جیسے عراق میں, لیبیا میں, سیریا میں ہو رہا ہے. یا فوج کمزور تمام نے اپنے رائن پورے کیے. فوج نے کیونکہ ڈینائی کر دیا, فوج نے یہ نہیں ہونے دیا, فوج بہت اسٹرانگ ہے, لڑاکا فوج ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک اور میں بتاؤں, دیکھیں پاکستان از این اسلامک کنٹری, پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری, پاکستان بہت لڑاکا ہے, ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر سی پیک سے ہم گوادر پورٹ کو آپریشن کر لیتے ہیں, اکنامک کرتے ہیں, ہم اپنے فیصلے اپنی ملک کی مفادات میں کریں گے. یہ دشمن کی قوتیں جو نہیں چاہتے, اور اس میں ان ایڈوانٹیج آگے چل کے برگیڈیئر صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں جی, یہ دوسرے راؤنڈ میں ہم کر لیتے ہیں. میں ویلکم کروں گا سمیرہ خان صاحبہ کو, سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ سمیرہ آپ کے وقت کا. اعجاز احمد صاحب, جس طرح برگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ بیج نوچ لیے جاتے ہیں جب کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے یا جرم سرزد ہو جاتا ہے, یہ ہم نے تو دیکھا 9 مئی کو ساری چیزیں بھی موجود ہیں, اس کے باوجود دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ جس طرح برگیڈیئر صاحب نے فرمایا ہے کہ افواج پاکستان میں اگر ایسا ڈسپلن ہے, اسی لیے سب سے بہترین فوج ہے نا, تو ہمارے سب کے اندر یہ کب آئے گا, ہم اپنے تئیں کب اپنی خود احتسابی کریں گے, اور پھر یہ جو میڈیم ہے, سوشل میڈیم, اس کے ذریعے جو گند پھیلایا جا رہا ہے. آج بھی ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان اور خاص طور پہ گوادر کے حوالے سے مذموم پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, اس پہ کان نہ دھریے, پھر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ. کیا حل کرنا ہے؟ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قیام پاکستان سے اب تک ایک تو ہمارا ایشو یہ رہا ہے کہ ہماری مشرقی سرحدوں پر جو دشمن تھا اس نے ہمارے خلاف ایک وار ویج کی, اور وہ مسلسل جاری رہی. اچھا, جنگ کا صرف ایک پہلو یہ نہیں ہوتا, آپ صرف فوج کشی یا افواج کی جنگ ہی خالی جنگ نہیں ہوتی, یہ پروپیگنڈا کی جنگ بھی ایک جنگ ہوتی ہے. اور وہ بڑا ملک تھا, بڑے وسائل تھے اس کے پاس, کرتا رہا, ذہن پالیوٹ کرتا رہا. ایک ایشو تو یہ ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں ایک انتہا پسندی پیدا ہوئی. ہم اپنے رویوں میں انتہا پسند تو ہم شروع سے ہیں, ساؤتھ ایشینز جو ہیں وہ اپنے رویوں میں, لیکن اس کو دشمن نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور ہمارے اندر جو کانٹراڈکشنز تھیں ہماری برادریزم کی یا ذات کی یا سیاست کی, اس کو ذرا آگے بڑھایا.
लेकिन पिछले कुछ अरसे में एक और हमारी बदकिस्मती हुई, वो ये हुई कि एक मुझे याद है, मैं बहुत छोटा होता था, 65 की जंग मैंने नहीं देखी, लेकिन 71 की वॉर मैंने बहुत छोटे होते देखी। उस वक्त पूरी कौम, उस वक्त बंगाली भी, यहाँ मेरे मोहल्ले में कुछ बंगालीज भी रहते थे, वो भी सारे यूनाइटेड थे इंडिया के खिलाफ। उस जंग में वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए थे। फिर हमने कारगिल वॉर देखी, कारगिल का जब मार्का आया, उसमें भी मैंने गलियों कूचों में देखा कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी थे और उसके साथ भी थे। लेकिन फिर बदकिस्मती ये हुई कि हमारी सियासत में कुछ दरअंदाजी हो गई और बहुत सारे इल्ज़ामात उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन वो जो उस वक्त उस सारे अमल को समझा नहीं जा सका, उस वक्त उन मकासद को नहीं समझा जा सका। आज उनको समझ में आ रही है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अब पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से गुजर चुका है, लेकिन ताहम अभी इंतहा नहीं हुई है। हमें उस इशू को पॉलिटिकल सतह पर पैदा होने वाले इशू को डील करना है। एक बात मैं, चूँकि पिछले 30-35 साल से डिफेंस रिपोर्टिंग करता हूँ, एक बात मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान में ये जो एहतसाब का तरीक़ाकार है, ये फ्लॉलेस है। उसकी एक वजह है, अफवाज पाकिस्तान का जो एक अफसर होता है ना, आप एक पहले लेफ्टिनेंट बनाते हैं, फिर वो कैप्टन बनता है, फिर वो मेजर बनता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ऊपर तक जाता है। उस अफसर पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। उस अफसर के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम आयद होता है तो ये ऐसा नहीं होता कि वो किसी की ख्वाहिश पर उसको निकाल दिया जाए और उसको सज़ा दे दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे कई अजीज़ रिश्तेदार हैं, उनमें वो भी हमें बताते रहे, अफवाज पाकिस्तान में बहुत फेयर मौका दिया जाता है इस बात का कि आप पर ये इल्ज़ाम है, आप इसको डिफेंड करें। और मैंने माजी में देखा है, पिछले 30-35 साल में बहुत सारे लोगों को सज़ा हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो उनको छोड़ा भी गया। तो ये जो तासुर एक बनाने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये चूँकि फ़लाँ के साथ था तो इसको यूँ कर दिया। एक बदकिस्मती ये हुई कि आदिल राजा जैसे लोग, अकबर हुसैन जैसे लोग, ये जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन हुए तो फिर ये ज़रा इन्होंने हद क्रॉस की। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो अफवाद के अफसरान हैं वो उनको आप बाहर की मदद से उनको ख़राब करें। ये जो प्रॉब्लम है, इसको हमें इस तरह भी देखना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें सियासत को और अफवाज पाकिस्तान को अलग अलग रखना होगा। अफवाज पाकिस्तान को देखिए ना, दुनिया की तमाम अफवाज, वो कोई भी हो, जब तक उसकी कौम उसके पीछे ना खड़ी हो, वो लड़ तो लेती है लेकिन उसका मोराल इतना हाई नहीं होता। हमने 1965 में बहुत छोटी फौज थे, 71 में भी हमने मुकाबला किया, आपने नहीं, वो तो एक लंबी साजिश थी, लेकिन कारगिल में और उससे पहले उससे बाद हमने ये साबित किया, जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज का रिजॉल्व और बढ़ जाता है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें बेहतरीन एहतसाब का निज़ाम है, लेकिन इन इश्यूज़ को हमें एक एक करके 1 बाय 1 इनको एड्रेस करना होगा। एड्रेस उस तरह से करना होगा कि जो सेंटीमेंट है उसको भी काउंटर करें। आपको 2 महाजों पर लड़ना है। एक महाज तो वो है जो आपने जो सियासी अनासिर हैं जो भी हैं उनसे लड़ना है, दूसरा महाज ये है कि आपने अवाम के जहनों को क्लियर करना है। यस, अनवर रज़ा साहब, ये जो बात हुई है कि अफवाज पाकिस्तान के पुश्तिबान हम हैं और वो हमारे हैं कि वो दिफा के लिए खड़े हैं, अमन व अमान के लिए खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, हमारी भी जानें कुर्बान हों इस मुल्क के लिए, तो क्या ही नसीबा होगा हमारा। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये जो ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे हैं और एजाज साहब भी कह रहे हैं कि ये जो दूरी पैदा करने की कोशिश है, और फिर जिस तरह वो बता रहे हैं कि अकबर के वालिद साहब को भी जानते हैं और सारा कुछ, ये जो जनकार है कि मैं आ गया हूँ और मेरा यूट्यूब पे मेरा चीज़ें चल रही हैं, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है और बल्ले बल्ले भी हो जाती है एक ख़ास ग्रुप की तरफ से, इसको कैसे रोकेंगे? हमारे भी कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब। मैं इस सारी सिचुएशन को इस निगाह से देखता हूँ कि आप देखिए कि हमारी जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की है, और ये अब से नहीं बहुत अरसे से होता चला आ रहा है। आप देखिए कि अगर आपकी फ़ौज में कमियां को कोताहियां हैं तो उसका जो अजाला है वो विद इन फ़ौज के अंदर होता है। आर्मी में एहतसाब का निज़ाम बहुत सख्त है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ जो हमारी यूथ है उसकी जहन साजी की गई है। बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो रॉ की तरफ से, बहुत सारे ममालिक की तरफ से, दूसरे फ्रांस हो गया, दीगर ममालिक में हमें स्कॉलरशिप्स हमारे यूथ को
آفر کیے جاتے ہیں، ہماری یوتھ باہر جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر جس طرح یوتھ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، جتنا پولوٹیڈ کیا جا رہا ہے فوج سے متعلق ان کو، تو یہ انویسٹمنٹ ہمارے ملک دشمن قوتیں کر رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی ان قوتوں کا اعلیٰ کار ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ بن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی طرف۔ دیکھیے انڈیا یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ اب پروپیگنڈے وار کو اور آپ دیکھیے کس طرح پاکستان کے اندر ذہن سازی کی گئی ایک جماعت کے ذریعے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا، میں مانتا ہوں فوج کے سیاسی کردار پر ہم خود بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے بات ہوتی ہے یہ، لیکن ٹیکنیکلی دیکھیے اور ان کی قربانیوں کا اگر ذکر کریں تو وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں پاکستانی فوج نے کوئی 80,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں جان کی۔ میں بڑے دور دراز علاقوں میں گیا، میں نے دیکھا کہ جس طرح آرمی پرسنل جو ہیں، سپاہی جو ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہم کتنے آرام سکون سے سو رہے ہوتے ہیں جب وہ سرحدوں پر ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی بھی فیملی ہے، جب ان کی شہادت ہوتی ہے بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کی فیملی ہے، دیکھیے وہ بھی ہیومن بینگ ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے، اس کی والدہ کو، ان کی بہن کو، اس کی بیوی کو، کیا یہ درد کم ہے کہ میرا بیٹا ملک کے لیے جان کی قربانی دے دی؟ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن یہ ایک دکھ ماں سے پوچھے جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، اس کی بیوہ سے پوچھے، اس کی بہن سے پوچھے، اس کے عزیز و اقارب سے پوچھے، یہ ہیومن اینگل ہے، ان کو بچوں سے پوچھے۔ اب آپ مجھے بتائیے یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اگر خدا نہ خواستہ تو آپ کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا۔ اس پر دشمن کام کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے کر رہا ہے؟ بلین آف ڈالرز آپ پر سپینڈ کر رہا ہے، آپ کی یوتھ کو آپ کی فوج کے سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے، ہو کہہ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو فوج کے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے۔ خدا نہ خواستہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تو فوج کمزور ہوگی، جب کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا۔ ریاست کو اس پر سوچنا ہوگا، بڑے سنجیدگی سے اس پر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا، فوج کے ادارے کو سوچنا ہوگا۔ دیکھیے جو فوج کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں، ان پر بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ جب آپ آرمی میں سرو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ کمیاں کوتاہیاں نظر نہیں آتی، جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو فوج کی وہ کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، آپ کا ذہن پولوٹیڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ اس بات کو غور کیجئے، بلین آف ڈالرز لگ رہے ہیں، ہمیں اس پر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیے کمیاں کوتاہیاں ہم میں بھی ہوں گی، اداروں میں ہوتی ہیں، اس کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ویلاگ کے ذریعے، آپ اپنی گفتگو کے ذریعے ایسا تاثر پیدا کریں جو نفرت آمیز ہو۔ آپ فوج کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کریں، اس سے پاکستان کمزور ہوگا، ریاست کمزور ہوگی۔ ہمیں ریاست کو بچانے کے لیے، اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم ان کی کمیوں کوتاہیوں کا اظہار کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے تاکہ اس میں درست کیا جا سکے، اس میں بہتری آئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فوج کے خلاف کھڑے ہوں۔ دیکھیے اگر آپ نے کوئی جنگ جیتنی ہے، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا پاکستان کے خلاف باہر کوئی جنگ ہو، تو آپ کو عوام کی جو حمایت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ عوام کی حمایت کو کم کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے 9 مئی کے واقعے کا میں ذکر ضرور کروں گا، ہم نے نہیں دیکھا تھا، میں نے کم از کم، کہ کبھی فوج کے اندر اس طرح جو سرونگ لوگ ہوں وہ بھی بغاوت کی طرف ان کو اکسایا جائے۔ اب فوج کے اندر جزا و سزا کا عمل تو ہے، آپ دیکھیں جو سرونگ لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں جو انوالو تھے ان کے خلاف ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے خلاف ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے اور دی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس کے خلاف ہونے والی منظم سازش کو عوام نے، آپ نے اور میں نے ختم کرنا ہے، اس کو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، اس کا اثر بھی ظاہر کرنا ہے۔ سمیرہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں مسلسل کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آج کی پریس ریلیز میں بھی یہی کہا گیا، پہلے تو یہ بتائیے کہ جب اپنے ہی لوگوں کے خلاف ڈسپلن کے تحت اور پھر کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ ضبط کر لی جاتی ہیں چیزیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیسا میسیج ہے یہ پوری قوم کو، خاص طور پہ ان حالات میں جب ایک خاص مخصوص پروپیگنڈا زہریلا کیا جا رہا ہے اس میں؟ اور دوسرا جس طرح انور رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیم کے ذریعے جو پیسے آنے ہیں اور وہ ذہن بھی بدل دیتے ہیں اور بڑی چمک رکھتے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ پیسوں کی ہی وجہ تھی کہ ابھی تک آپ اتنے سارے چینلز دیکھ رہے ہیں۔ میں تو آج بھی آپ سے کہتی ہوں کہ آج آپ یہ ایک فرضی بیانیہ بیچ میں سے ہٹا دیں، اور جیسے ہی یوٹیوبرز کو پتہ چلے کہ اب اس میں سے مزید ہم کاؤ ملکنگ نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں کہ صبح کہاں کا لیڈر، کیسا لیڈر، کتنے ٹکے کا لیڈر، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ وہی جس کا نام ابھی تک
मीम्स में और थंबनेल्स पर लगा लगा कर जिसका नाम बेचा जा रहा है, कैदी नंबर फलाना और मुर्शिद और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दिए जाते हैं सिर्फ आई कैचिंग, एक अट्रैक्शन के लिए। आप काया पलटते देर नहीं लगेगी। अभी कुछ ही अरसे की बात है, आप दोबारा मैं आपसे इसी प्रोग्राम में बात करूंगी, पूछूंगी कि अब बताइए कि 1 साल पहले जो हम बात करते थे, आज वही हजरत दोबारा अपने फॉलोअर्स को कहते, क्यों? उनका अपना जाती मफाद है और वो खुद पछता रहे हैं कि मैंने अपने कौन से लोगों के कहने में आकर किस जगह पर ऐसा गलत हाथ डाला कि वो अपनी तमाम तर सोशल मीडिया बदमाशी के बावजूद, डिजिटल टेररिज्म के बावजूद मैं वो हासिल नहीं कर पाया। और एक बात बहुत साफ है, चाहे आप उसको पसंद करें या ना करें, रियासत से आप नहीं जीत सकते। रियासत होती है और रियासत को किसी वजह से रियासत कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई भी उसको पैरों तले रौंद कर चला जाए। चाहे अब कोई इस रियासत का मतलब फौज से ले, इसको आइन से मुतरादिफ समझे, पार्लियामान से समझे, मेरे लिए रियासत का मतलब है पाकिस्तान। और आप अगर रियासत से लड़ने निकले तो आप पाकिस्तान से लड़ने निकले। हर मुल्क के अंदर इख्तिलाफात होते हैं। चीन आपके सामने मिसाल है, अमेरिका मिसाल है आपके सामने। वो अपने इख्तिलाफात को अपने मुल्क की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने देते। आपने कभी उनसे नहीं सीखा, आप सिर्फ उनका तर्ज जिंदगी अपनाने में जल्दबाजी दिखाते हैं, मगर रियासत का एहतराम क्या है, रियासत किस तरीके से अपने लोगों को डील करती है, वो आप नहीं सीखते। पैसा अभी आप देखिएगा कि जो ही बयानिया बदलेगा, साथ ही आप देखेंगे कि यही लोग होंगे जो कल को आपको पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते भी दिखाई देंगे। ये मैं आपको वाज़े तौर पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन बताती हूँ, क्योंकि यही वो वजूहात हैं कि हमने अपने चलते हुए डिजिटल मीडिया अकाउंट्स को स्लो डाउन कर दिया। आज भी हक की बात लिखेंगे, बलूचिस्तान में अफसर को पत्थर मारे जाते हैं, उसकी आंख सूज गई, मैंने इसी पर ट्वीट की। क्यों? क्योंकि रियासत के मुहाफिज को मारने का हक, उसकी वर्दी के ऊपर हाथ डालने का हक किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, और मेरी नस्लों में से अगर कोई वर्दी वाला पैदा होता है, हमारे खानदानों में, हम पर फर्ज है उनका एहतराम करना। हम अपनी मर्जी और पसंद नापसंद के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे कि आज मुझे वर्दी वाला पसंद है तो आज मैं उसकी इज्जत करूंगा, आज मुझे वर्दी वाला पसंद नहीं है तो आज मैं उसकी इज्जत नहीं करूंगा। लागू है हर पाकिस्तानी पर रियासत का एहतराम। बस मैं इतनी। हाँ जी, अब्बा जी कह के भी बंदा दोबारा सामने आ जाए तो फिर फ़ायदा। ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि दुश्मन जब साजिश करता है तो वो कई तरीक़ों से मुल्क को, रियासत को कमज़ोर करने की कोशिशें करता है। असल हुब्बुल वतनी यही है कि हम उसको समझें। ये आजकल हर एक के पास ये मोबाइल फ़ोन और इसमें कैमरा और इसमें रिकॉर्डिंग, हर चीज़ हर एक के पास है। ब्रेक से पहले बात हुई तो सुमेरा ये कह रही थी कि हमने तर्ज ज़िंदगी देखा, ओए होए बड़ा बदोबदी हमने वो अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश की कि अमेरिका, यूरोप में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी है जो उस रियासत के ख़िलाफ़ काम किया जाता है, उस पर पाबंदी लग जाती है, और हमें इन्हीं चीज़ों पे सोचना होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं वहीं से जहाँ बात पहले शुरू होने लगी थी, ये गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करीब, और आप जिस तरह फरमा रहे थे ब्रेक से पहले कि वो एक बंदरगाह हमारी शुरू हो जाए, एयरपोर्ट शुरू हो जाए तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और ब्रिगेडियर साहब, मैंने तो खुद गवादर खड़े होकर कहा कि 1954 और 56 में तब भी तो ये जहन में था ना कि ये इतनी बड़ी बंदरगाह, और हमने पैसे दे के ख़रीदा सल्तनत अम्मान से, लेकिन साजिशें होती चली गई और आज हम इफ्तिताह के चंद दिन पहले फिर ये देख रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। कैसे हम मुकाबला करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरीके से गवादर में इकट्ठा किया जा रहा था, इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। माई रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड किया, मेरा रेजिमेंट इज गार्डिंग एरिया को, काफी ज्यादा एयरपोर्ट को। तो देखने की बात है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। एक तो ये कि नोबडी वांट्स कि पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इकोनॉमिक तरक्की करे। नंबर 2, देखिए कितना बड़ा फायदा होगा और किस किस को फायदा होगा अगर गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाता है।
تو پورے مڈل ایسٹ کی، افریقہ کی، یورپ کی ٹریفک یہاں سے جائے گی سینٹرل ایشیا افغانستان کے تھرو، اور چائنا جہاں 60% آئل وہ افریقہ سے مڈل سے لیتا ہے، اور اتنا پاکستان کو اس کا اکنامک بینیفٹ ہوگا۔ سیکنڈ بات یہ کہ یہ اس کی وجہ سے یہ جو ایسے لوگ ہیں جو مارن بلوز کی مثال لے لیں، اس کا فادر جو تھے غفار تھا لانگو، بس آلسو اس میں تھا گورنمنٹ سروس پہ، اس کو کرپشن میں نکال دیا، دین اس نے بی ایل اے جوائن کر، لبریشن آرمی جوائن کر لیا، 2011 میں یہ دہشت گردی کرتا ہوا مارا گیا، یہ بلڈ میں اس کے اس لیڈی کے۔ آپ کے سامنے جو اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، تو وہاں پر جب ڈرون پاکستان نے فائر کیا ایران میں، تو جو وہاں پر ٹیررسٹ مارے گئے، اس نے خود کہا اس میں یہ مسنگ پرسن مارے گئے، ہمیں باڈی لانے دیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی میں ایک دہشت گرد مارا گیا، اس کی بہن نے کہا جی میرا بھائی مسنگ تھا، یہ سو 90% all these missing persons they join these terrorist organizations، اور پیرنٹس کو ان لوگوں میں یہ ایک ڈھونگ جچایا ہوا ہے۔ سیکنڈ اب جو انسیڈنٹ ہوا، دیکھیں اسٹیٹ ہیز ٹو بی ویری اسٹرکٹ آن دس۔ اگر مارن بلوز کی وجہ سے ہمارا ایک سپاہی شہید ہوا، ایک افسر کی آنکھ چلی گئی، اور 15 سولجر بھی زخمی ہوئے، who dare can do this؟ اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ایف آئی آر مرڈر بھی رجسٹرڈ ہونی چاہیے، اینڈ شی شوڈ بی اریسٹڈ۔ دیکھیں ایک مسئلے لیکن بلگیری صاحب جب ایسی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو قراردادیں اور پھر نہ جانے کہاں کہاں سے ہم لابیسٹ فرمز جو ہیں ان کو ہائر بھی کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی تو ہمیں بتانا پڑے گا نا ان کو کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں۔ وی شوڈ ہیو اے 4-5 پرانگ اسٹریٹجی ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر ایک لیگل ایکشن کر رہے ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر چیزیں کرنی ہے۔ ایک امیڈیٹ ہے جو آپ بروسن میں ڈیولپمنٹ کریں، ینگ، آج کل ایک اور ٹرینڈ ہو گیا، ینگ ٹیلنٹڈ ینگ ایجوکیٹڈ بوائز کو جو سوشل میڈیا میں بہت اسٹرانگ ہیں ان کو ہائر کر رہے ہیں، یہ را کے تھرو جو پیسہ آ رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ وہاں پہ اس نے خود اقوام متحدہ نے بتایا ہے، اور بعد رسول اللہ کمانڈر پکڑا ہے، اس نے کہا جی انڈین ایمبیسی میں سب کچھ ہوتا ہے، اور وہاں پر لا کے وہ ان کو یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور ان کے برین واش کر رہے ہیں۔ یہ جا رہا ہے، یہ 1-2% ہے، باقی ہمارے بلوچستان بھائی، بلوچی بھائی ہیں کہ پشتون بھائی ہیں، دے آر آل محبوب آف پاکستان۔ ہماری فوج میں بلوچ ریجمنٹ ہے، ریجمنٹ ہے، دے آر آل، تو اس پہ تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے ہمیں۔ اینڈ بھی ہم یونیفارم پہنتے ہیں تو اس میں یہ نہیں پتا کہ یہ پٹھان ہے یا یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، سندھی ہے، یہ پاکستانی آرمی یونیفارم کے اندر ہے، اسی لیے یونیفارم ایک ہوتی ہے۔ تو یہ چیزوں کے لیے ابھی ہم نے اسٹرن ایکشن لینے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی کاؤنٹر ٹیم تیار کریں جو سوشل میڈیا پہ ان کو کاؤنٹر کریں، اور وہ بھی لڑکوں کو لیں، ان کو لے کے چلیں۔ میڈیا پہ ہمارے بڑا رول ہے، میڈیا پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ دشمن کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا اسے اپنی فوج کے خلاف اگر بات کریں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی وہاں پر دشمن کی فوج ہوگی۔ اللہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ کی فوج دنیا میں لڑاکا مانی جاتی ہے۔ انڈیا کو اگر آج یقین ہو کہ ہماری فوج ذرا سے بھی کمزور ہے، یہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے پاکستان میں آنے کے لیے۔ 27 فروری 2019 کو ہم نے بتا دیا کہ if you ever cross پاکستان کے بارڈر پہ، ایئر فورس کے بارڈر ان کو کلیئر پتہ چل گیا۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیشین کا، پولیٹیکل پارٹی کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ نہیں کہ صرف فوج کا کام تو نہیں ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے، فوج تو دہشت گردوں کو مارتی جا رہی، بٹ دین ہاؤ وڈ یو فنش دہشت گردی؟ دی ہول نیشن اسٹینڈ ود یو۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اپنا احتساب کریں، اپنے لوگوں کو بریف کریں، اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بریف کریں، اور پھر اس میں جہاں جہاں ایسے عناصر ہیں ان کو سزا دیں، نکالیں پارٹی سے، سنگل آؤٹ۔ پاکستان جیسے فوج نے کیا ہے، ایک 3 اسٹار کو 14 سال قید دی، ایک 1 اسٹار کو سزائے موت دی۔ آپ کے سامنے ابھی یہ کیسے نکالے جا رہے ہیں لائف وائز، تو 2 4 10 لوگوں کو پولیٹیکل اپنے ایگزامپلس میں نکالیں ان کو، تاکہ ان کو نشان عبرت بنائیں۔ یہ ہماری مسئلے، یہ ہمیں پرابلم کرتی ہے۔ اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اکٹھا لیمن بنائیں، اور اس کے اوپر یکجوئی سے اس کے اوپر کام کریں۔ اجاز صاحب، یہ جو بلگیر صاحب نے کہا سب بیٹھ جائیں، اور یہاں تو یہ جو ہو رہا ہے کہ جو میرے حق میں زیادہ نہیں بولے گا یا اگلے کی وہ نہیں آئے گا دشمنی تک تو اس کو سائڈ پہ کر دے،
یہ کیسے ہوگا؟ اور جتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں، وہاں تو پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. جس طرح سمیرہ نے یہ کہا کہ پاکستان کو سامنے رکھے نا ریاست کو، یہاں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کیسے بیٹھیں گے سر؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں اگر آپ مجھے الاؤ کریں. مطلب کوئک کیجیے گا، آخری راؤنڈ ہے بس. ایک تو ایشو یہ ہے کہ جب ہم ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی بس ریاست کے نمائندے منتخب ہو گئے ہیں تو وہ جو چاہیں گے کھل کھیلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ریاست کو آئین اور قانون کے تحت چلنا ہوتا ہے، عوامی نمائندوں کی منشا پر نہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں، اب وہ آپ نے بھی تذکرہ کیا، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کیا کہ ساری دنیا میں کوئی یہ الاؤ نہیں کرتا ہے. کیا امریکہ یہ الاؤ کر سکتا ہے کہ اس کی فوج پر اس طرح کے حملے کرے ٹرمپ یا ان کے ساتھی یا کوئی بھی اور سیاستدان؟ یا کیپٹل پر ہل پر حملے کیے تو انہوں نے کیسے جواب دیا؟ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں بریگیڈیئر صاحب سے معذرت کے ساتھ، آپ سے بھی معذرت کے ساتھ، ہمیں تھوڑا سا اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہوگا. سیاستدان کا کام ہے وہ عوام کی ہوپ کو زندہ رکھتا ہے، اور پاکستان میں سیاستدانوں نے ہمیشہ عوام کی ہوپ کو زندہ رکھا ہے. جو وہ سیاستدان جو اقتدار کے لیے اس حد تک نہیں جاتے جس حد تک کچھ لوگ چلے گئے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ذرا ڈیلیور کریں. تو جب تک ہماری حکومت کی توجہ ڈیلیوری پر نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب نہیں جا سکتے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ریاست کی حکومت کی اپنی بعض مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ ریاست بیانیے کو کاؤنٹر اس طرح نہیں کر سکتی ہے جیسے، کیونکہ اس کو انڈر دی سرٹن رولز چلنا ہوتا ہے. ریاست کا شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو شہری اس پر کریں. جو پولیٹیکل پارٹیز اس سسٹم کی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. تیسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریاست میں صرف ایک ادارہ نہیں ہے، ریاست میں ایک اور ادارہ بھی ہے. اس ادارے کو بھی ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنانا پڑیں، کیا ہوا؟ ہم نے فوجی عدالتیں بنائیں، کیا ہوا؟ ایک ہائی کورٹ نے 275 لوگوں کی سزاؤں کو بیک جنبش قلم معاف کر دیا، آج تک ان پر بات آگے نہیں بڑھ سکی. ہمیں اپنے عدالتی نظام کو بہتر کرانا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ ایک خاص پرٹیکولر سیاسی جماعت جو ہے، جو آج بھی فرماتے ہیں کہ جی میرے پاس نمائندے بھیج دیں، آپ کے پاس کیوں بھیج دیں؟ لیکن جو ریاست کی حامی جماعتیں ہیں وہ پہلے آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک بیانیہ تیار کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سارے لوگ جو اس بیانیے کے خلاف آج کھڑے ہیں ان کی اکثریت آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ اگر ایک اسٹرانگ بیانیے کے ساتھ آئیں گے، ایک اسٹرانگ ریزالو کے ساتھ آئیں گے، یہ اس کا حل ہے. اس میں جب ہم سمگلنگ روکتے ہیں نا تو پھر ان کے بھی جو ہے نا معاملات اور ان کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی ادھر ادھر لے جاتی ہیں. بریگیڈیئر صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ اصل مسائل تو پاکستان کو سامنے رکھنا ہے نا. انور رضا صاحب، یہ جو بات ہے کہ ہم جو ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پہ چلے یہی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے افواج پاکستان کا تذکرہ تو کر لیا، لیکن پارلیمنٹ میں جس طرح اعجاز صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیا سب بیٹھ کے پاکستانیت کو تو سامنے رکھ لیں نا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے فیض صاحب، ہمارا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ عوام کے اندر فوج کی محبت کو اجاگر کریں. دیکھیے آپ اپنے اقتدار کے حصول کے لیے تو ون پیج پر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے، دیکھنا ریاست کیا ہے، ہم ادارے ہیں نا. آپ نے فوج کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے عدلیہ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے پارلیمان کو اچھے طریقے سے چلانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اقتدار کے حصول کے لیے تو آپ فوج آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو پھر آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. جب آپ یہ حکومت میں آنے والے لوگوں کا کام ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ جو بینیفیشری ہیں سسٹم کی. دیکھیے سب سے پہلے پاکستان ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیے عوام میں ان پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہوپ پیدا کرنی ہے، اور انہوں نے بتانا ہے کہ ہماری فوج کو کمزور کرنے کی دشمن کی سازش کو ہم نے ناکام کرنا ہے. وہ کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے ایک بیانیہ بنانا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. جب فوج کو گالی دی جاتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہی سیاستدان خاموشی اختیار کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو. یہ انفارچونیٹلی یہ ایسا ہے. اس روش کو، اس رویے کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ حقیقی معنوں میں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے آواز بھی بلند کیجیے. کوئی دشمن کی فوج تو نہیں ہے، را کے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اپنے لوگ ہیں، میری فیملی کے لوگ فوج میں نا، ہمیں انہیں ڈیفینڈ کرنا ہے.
میں کہتا ہوں نا آپ کو، جب وہ سیاست میں ان کا کردار ہے میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن جو ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، جو ان کے خلاف منظم سازش کے ذریعے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم نے یہ باتیں ان لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، یہ پاکستان کی دشمن مخالف قوتیں جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، دیکھیے یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے کام ہوتے ہیں، میڈیا کا کام ہے۔ انفارچونیٹلی ہم بھی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں، پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ ذرا دیکھیے، میں ہمیشہ سینسرشپ کی بات کرتا ہوں، آپ ذرا فوج کے حق میں لکھیے نا، کوئی ٹویٹ کیجئے، آپ کو گالیاں دینے شروع کر دی جائیں گی، اس لیے کہ آپ دوبارہ فوج کی فیور میں ایسی کوئی ٹویٹ نہ کیجئے۔ یہ روش ہے نا، یہ دیکھیں یہ ایسے تو نہیں کیا جا رہا۔ آپ دیکھیں ملک سے باہر جا کر یہی فوج کے بارے میں فوج کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہے۔ حکومت پر میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ میرے ذہن میں آ گئی، آپ اربوں روپے کے اشتہارات دیتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو، وہ ہمیں تنخواہیں نہیں دیتے، چلے تنخواہیں نہ دینا ایک الگ بات ہے، آپ ملک کے لیے تو کھڑے ہو نا، آپ ان کو باؤنڈ کیجئے کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلے چھوڑ دیجئے، فوج کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، عدلیہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان کے ٹی وی چینلز اخبارات کو اس بیانیوں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ ان کا کام نہیں ہے؟ پیسے لینے کے باوجود بھی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں پھر یہی حال ہوگا جو ہمارے ملک کا ہو رہا ہے۔ سمیرہ آپ نے ابھی کہا کہ دیکھیے گا آئندہ کسی پروگرام میں ہم یہ کہہ رہے ہوں گے، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ابھی جو یہ مہم چلانے والے ہیں کل کو وہ زندہ باد کہہ رہے ہوں گے تو وہ پھر قبول لیے جائیں گے، ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی؟ بالکل ہونی چاہیے، اس میں اگر میرا اپنا سگا بھائی بھی ملوث ہو تو اس کی بھی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک ادارے کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو 20 سال سے کور کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ڈیفنس کے جانرا میں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کتنے بیٹوں نے شہادتیں دی ہیں، دن دہاڑے شہادتیں دی ہیں، راتوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے شہادتیں دی ہیں۔ ان کے ماں باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا رات کو نہیں جائے گا، یا میرا بیٹا اگر کہیں کسی جگہ پہ ٹیررسٹ کی پریزنس زیادہ ہے تو وہاں نہیں جائے گا، کیونکہ میرے بیٹے کو زیادہ درد ہوتا ہے، آپ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ سخت ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو نکالے۔ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا جو نعرے لگانے والے لوگ تھے ان لوگوں نے فوراً جب وہ دھر لیے گئے تو ان کے ماں باپ نے، ایون ہمیں بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا کہ شاید ان کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو نکلوا لیں گے جیلوں سے، مگر ذاتی طور پر میں نے کسی ایک کی بھی مدد نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اصول واضح ہے فیضی صاحب، آج اگر ہم اپنے بھائی بہنوئی سالے چچا زاد یا تایا زاد کی حمایت کے لیے فوج کے تقدس کو یا اس ادارے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ذمہ دار ہیں، ہم کوئی حق ہی نہیں رکھتے یہ بات کرنے کا کہ ان کی عزت بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، انہیں اپنے کیے کے فیل کی بدصورتی کا احساس ہونا چاہیے اور ان کی معافی کو اس وقت ایکسپٹ کرنا چاہیے جب یہ اس کی موسیقی کو ذرا خود اپنے کانوں سے سنے کہ انہوں نے کیا کیا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ میں یقیناً سوال کروں گا کہ ہم نے ابھی حالیہ ماضی میں بھی دیکھا جن لوگوں کے ہم نے بہت زیادہ منہ بہت بڑے کر دیے اور پھر اس کے بعد جب وہی کاٹنے کو دوڑے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوا، اس پہ بھی ویسے سوچنا چاہیے بڑا تفصیل سے کہ آئندہ ایک طویل مدتی پلاننگ ہونی چاہیے، نہ کہ وقتی طور پہ، اور ایسے جو اب دیکھیے سوشل میڈیم کا دور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہر لیول پہ، ہر ادارے کے لیول پہ کیا ہی بہترین پلاننگ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ یہ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ایم کیا ہے، اٹس ناٹ کہ آپ نے اپنے اقتدار میں آ کے اپنے بینیفٹ لینے ہیں، لوگ آپ کو کیوں سلیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پروونشل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں چنتے ہیں، یہ ہمارے نمائندے آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے قانون سازی کریں گے، لیجسلیشن کریں گے، ہمارے لیے ہیلتھ کے لیے بہتر کریں گے، ہمارے کاروبار کے لیے بہتر کریں گے، اکانومی ریوائو کریں گے، ہماری جان مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے نیشنل اسمبلی بنتی ہے اور پروونشل اسمبلی بنتی ہے، اور ان پھر الٹیمیٹلی آ کے پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو چنتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، اسی لیے ڈیموکریسی یہ کہتے ہیں کہ جسے آتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایریے کو، اپنے لوگوں کو وہ خیال کیا جاتا ہے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ دس از اے بگ کوسچن، اور اس کے لیے پوری قوم کو کھڑے ہونا چاہیے ساتھ۔ جب آپ حکومت بن جاتی ہے ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے، یہاں ڈائیکاٹمی یہ جو اپوزیشن آتی ہے وہ ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشن، یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے،
آپ نے اگر اسمبلی بنائی ہے تو اسمبلی کو فعال کریں, اس کو اسٹرانگ کریں, اونرشپ لیں. آپ اسمبلی میں جائیں, اپنا نقطہ نظر بتائیں, ایز اے اپوزیشن کرٹیک کریں, پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں, اور اپنا نقطہ نظر اتنا اچھا رکھیں کہ آپ کو لوگ پسند کریں اگلے الیکشن کے آنے کے لیے. دیٹ از واٹ ڈیموکریسی ہے. پھر آپ کو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز آپ کے حد سے ہونے چاہیے کہ وہ عوام ان کی طرف کانفیڈنس سے دیکھیں, یقیناً ان پہ اعتماد کریں, ان پہ دیکھیں. وقت ہوتا تو مزید باتیں کرتے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. سمیرا تھینک یو ویری مچ. انور رضا صاحب مشکور و ممنون. اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ جو بات آج کے پروگرام میں جو مجھے سب سے اہم نظر آئی وہ یہ تھی کہ میں چلے سب سے پہلے اپنے میڈیا کی بات کرتا ہوں. اس پہ بجائے اس کے کہ اس چینل کی ریٹنگ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ تصویر فلانی آ گئی ہے, نام فلانا آ گیا, ٹکر ایسے چل رہے ہیں, مضامین ایسے جا رہے ہیں, فلاں ایسے ہو رہا ہے, خدا را اس سے نکلنا ہوگا. اور یہ جو چسکا لگ گیا نا ہمیں اس پہ, وہ سرخی دیکھنا, وہ شے سرخی دیکھنا, بس میرا دل کر رہا ہے, بے شک وہ شیطانی رجحان کیوں نہ ہو, خدا را اس سے پرہیز کیجیے. اپنے بچوں کو بھی بچائیے, اپنے بچوں کو بھی بچائیے, تبھی یہ ملک کا مستقبل تابناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم میڈیا والوں سمیت, وہ عدلیہ ہو, وہ فوج ہو, وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, وہ اہل سیاست ہوں, وہ علماء ہوں, خطباء ہوں, وکلاء ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں ہوں, اللہ سب کو راہ راست پہ رکھے اور پاکستان کی خدمت کی توفیق دے. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.